अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के ताज़ा तरीन नताइज की, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर चल गया है और पीपल्स पार्टी अब तक की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है और बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत साजी के दावे कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियती जमात बनने पर मुबारकबाद दी है। तो दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने इंतखाबी नताइज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का इजहार किया है। उधर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी एक बार फिर खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी के बयानात सामने आए हैं, जबकि रावलाकोट में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार भी शहीद हो गए। क्या गिलगित बल्तिस्तान के नताइज खित्ते की सियासत का रुख बदल देंगे? आज़ाद कश्मीर में कशीदगी की वजूहात आखिर हैं क्या, और आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? इन्हीं कुछ अहम सवालात पर आज के प्रोग्राम में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लियाकत अस्कानी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत अस्कानी साहब, आपको वेलकम कहूँगा शो में। शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अली अकबर गुजर साहब ने भी इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सर, वेलकम करूंगा आपको भी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। इंतखाबी जो नताइज हैं वो भी सबके सामने आ गए हैं। क्या आपकी जमात सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने में जीबी में कामयाब हो सकेगी? देखिए जी, मैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया और सबसे बड़ी पार्टी इस इलेक्शन में बनकर सामने आई है। और इसी तरह देखें, जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध की जमात है, उनको वाज़े तौर पर ये पैगाम मिल गया है, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि 5 में से 3 सूबों में हमारी अक्सरियत है और तकरीबन आज़ाद कश्मीर में भी आप देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद है। तो इसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बीबी आसफा ने जो मुहिम चलाई है, जिस तरह आवाम ने इन पर एतमाद किया है, तो यकीनन मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और आवाम ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मुख्तलिफ पैगामात के जरिए दी है। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि हमारी अक्सरियत है, वहाँ पर हम हुकूमत बनाएं। और इस हवाले से काफ़ी चीज़ें हमारे पास पहले से आपकी मीडिया की भी रिपोर्ट थी, सर्वे भी थे, उस पर यही कहा गया कि सादा अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल कर लेगी। लेकिन हम कुछ सीटों पर हमें अभी भी हैं मामला, तो उसमें कि हमारे फॉर्म 45 रोके गए, तो कोशिश हो रही है कि वो भी क्लियर हो जाए। और अस्कानी साहब, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या एतराज़ात उठा रही है आपकी जमात इस वक्त? देखिए जी, हमारे जो आप देखें ना कि 24 घंटे, मतलब 24 अभी 27 घंटे हो गए, जो पोलिंग का अमल रुक गया है, तो उसमें रिजल्ट कुछ रुके हुए थे अभी तक, कुछ सीटों पर रुके हुए, 3-4 सीटों पर। तो उसमें पीपल्स पार्टी आप मीडिया में दिखा रहे थे कि काफ़ी आगे थी, GB 17, 16 में, और इसके अलावा 20 में भी कुछ मामला थे। तो उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी आपके सामने हुए हैं वहाँ पर गिलगित में, पोलिंग स्टेशनों के बाहर, RO ऑफिस के बाहर, तो मुजाहरे लोगों ने किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद है कि जो अवाम ने जो वोट दिया है, जिसको जितवाया है, वही उम्मीदवार सामने आएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हर जगह पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह 24 में से 23 हलकों में हर जगह पर मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कहीं पर नून लीग के साथ था, कहीं पर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ था, कहीं पर PTI वालों के साथ था। तो इस तरह की चीज़ें हर जगह पर, हर पूरे गिलगित में अगर कोई पार्टी नजर आई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक। अली अकबर गुजर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है, लेकिन देखा जाता है जिनकी हुकूमत होती है सादा अक्सरियत वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वो मतलूबा नताइज क्यों नहीं मिल सके? सर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम एक सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं और
सियासी पार्टियां अपना अपना काम करती रहती हैं हमेशा से। जी तो ये तो वो आप हस्ब रवायत बात कर रहे हैं कि जिनकी हुकूमत होती है वो ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी सीटें ले लेते हैं, अपना निज़ाम लगा जी। के लेते हैं। लेकिन ये बात साबित हो गई नहीं है सर, मैं कारकर्दगी कि की बुनियाद पे इलेक्शन, बात कर रहा हूँ। हाँ, कारकर्दगी की मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी यही हुआ है कि लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिए हैं वो इलेक्शन जीते हैं। ये जी बड़ी अच्छी बात है, ये जमहूरी रवायत है, ये रवायतें जो हैं आगे बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ के अवाम ने वोट दिए हैं और वो अक्सर उनकी सीटें ज़्यादा है, तो लाजिम बात है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, हुकूमत के लिए आगे बढ़े। तो ये एक अच्छी रवायत है यहाँ वहाँ जीपी में जो चली है। तो हमारी हुकूमत है, हम इत्तेहादी हैं, मिलके हम चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में भी और जहाँ जहाँ भी हम इकट्ठे हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी जीते, मुस्लिम लीग नून जीते। अगर किसी और को वोट मिलते, वहाँ की आवाम फैसला करती, तो उनको आएंगे। इसमें कोई इस तरह का कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो जमहूरियत अच्छा, का काम तो हम सबका, अली अली अकबर हमारा गुजर सबका साहब। जी मकसद हमारा सबका यही है कि हम लोगों को रिलीफ दे सकें, लोगों के काम कर सकें, उनके मसाइल हल करें। तो तो जो जो पीपल्स कौम, पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत में शामिल होंगे जीबी की? देखिए ये अगर देखिए हमारी लीडरशिप की बात है कि वो लीडरशिप ये फैसला करती है। वो हमारी जो वफाक में लोग हमारे बैठे, मरकज़ में जो बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अगर मिलके हुकूमत बनाएगी तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। तो अब भी हम इकट्ठे हैं, मिलके चल रहे हैं, तो आगे भी अपने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हम इकट्ठे चलेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक तो है। ये कोई खारिज इम्कान नहीं है कि ऐसा नहीं हो ठीक सकता। ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। है, सियासत है, सियासत में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। सियासत ही तो है जो इस मुल्क को और कौम को लेके आगे चल सकती है, और सर ये सियासी सर फैसले ही हल्के तो होते हैं जो नून कौमों को। लीग को जीबी में फेवरेट करार दे रहे थे। हाँ नहीं, देखें सर हल्के, देखें ये तो फिर आप ये बातें हर एक अपना अपना मौक़िफ़ है। जी ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ जहाँ पे भी है सारे मामला चले हैं, और हमें खुले दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जिसको लोग वोट दें वो आगे आएँ। तो उसमें कोई किसी को अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बात करे अपने अपने, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन है कहीं उनकी, तो ठीक है। लियाकत अस्कानी साहब, क्या लगता है मुस्लिम लीग नून आप लोगों के साथ मिलकर जीबी में इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी या फिर अपोजिशन में बैठेगी? अब तक क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन है? देखिए जी, अभी तो रिजल्ट कुछ रुके हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द वो सीटें क्लियर हो जाएं। तो ये जमहूरी अमल है, जैसे गुजर भाई ने कहा कि देखें ना, हमने भी तो वफाक में गैर मशरूत PMLN की हिमायत की है, और वो भी अक्सरियत में नहीं थे, सादा अक्सरियत उन्होंने भी नहीं ली थी। लेकिन हर जगह पर ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि नून लीग को साथ मिलाएं, और अगर नून लीग आती है तो ठीक है, और ऑप्शन भी मौजूद हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी तादाद में जीते हैं वहाँ से, और नून लीग के भी तकरीबन लोग काफ़ी हैं वहाँ पर, जो मेरे ख्याल में हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। मतलब तो ये चीज़ें आप जीबी में हुकूमत बनाने में नून लीग को प्रायोरिटी करार नहीं दे रहे, आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब भी देखा जा सकता है? नहीं, सबसे पहले मैंने कहा नून लीग अच्छा। PMLN की लीडरशिप से हमारी लीडरशिप बात करेगी। आज भी मुलाकात हुई है, तो वज़ीर आज़म साहब ने मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुबारकबाद भी दी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को। तो उसमें ऐसा है कि लाजमी बात है कि नताइज सबने तस्लीम किए हैं, तो मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है। तो उसमें कोशिश है हमारी कि नून लीग के साथ मिलकर करें, और सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे नून लीग ही होगी, क्योंकि हमने वफाक में भी आपको पता है कि गैर मशरूत तौर पर हम उनके साथ चल रहे हैं, और बजट के मामले में भी आज काफ़ी चीज़ें डिस्कशन हुई हैं और अच्छे माहौल में बात हुई है, और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सूबे सिंध के और बलूचिस्तान के, वो पेश की वो बताई गई हैं। शायद गिलगित के हवाले से भी कुछ बात हुई है। तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि मिलकर जिस तरह इस हुकूमत को लेकर चल रहे हैं आगे भी साथ चलें, और जमहूरी अमल का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करें। मतलब ये बात तो तय है ना कि वज़ीर आला तो पीपल्स पार्टी से ही बनेगा, भले से जीबी में कोई सी भी जमात इत्तेहाद कर ले हुकूमत बनाने। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत में होता है ऐसा ही है कि जिस जमात की अक्सरियत है सबसे पहले उसको मौका मिलता है। जी और जमहूरी रवायत के मुताबिक भी यही है कि सबसे ज़्यादा अक्सरियत वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ठीक है। ठीक है। अली अकबर गुजर साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान नज़रों से गुजरा, सब ने देखा, बहुत ज़्यादा उनकी स्पीच भी वायरल हुई।
کہ گلگت بلتستان والوں کراچی جیسی ترقی چاہیے یا لاہور جیسی ترقی، تو انہوں نے کراچی جیسی ترقی کو چنا. تو علی اکبر صاحب، واقعی لاہور سے زیادہ ترقی اس وقت کراچی میں ہو رہی؟ سادہ سا سوال. جی علی اکبر صاحب. پہلے بھی کہتے ہیں لوگوں سے کہ ہوتی ہیں الیکشن پہ کمپین کرتی ہیں تو ہم اپنی اپنی بات کرتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں لوگوں کو. ہم جو صحیح موقف ہوتا ہے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اتحادی ہیں اور ہم اتحادی ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو اگر جہاں پہ ہماری غلطیاں ہوں گی، ہم غلط کر رہے ہوں گے تو لازم بات ہے سندھ سے کوئی بھی قیادت، پاکستان کی قیادت کہہ سکتی ہے کہ پنجاب میں یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ایسے ایسے ہونا چاہیے. کارکنوں کے تحفظات ہیں، لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے کام ہونے چاہیے. لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر پنجاب میں خراب ہے تو وہ ہمیں کہیں گے، گورنر وہاں بیٹھا ہے پیپلز پارٹی کا، اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی بات کرے گی، تو یہاں پہ بھی کوئی پرابلم ہوگی تو ہم یہاں پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہم تنقید برائے تنقید کی بات نہیں کرتے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے اور لوگوں کی بہتری کے لیے بات ہونی چاہیے. تو یہ لازمی بات ہے کہ جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو ہم اپنے اپنے ایجنڈے کے ساتھ جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہاں بھئی ایسا ایسا ہم نے کام کیا، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ہمارے ساتھ آئیں. اگر لوگوں کو پسند کراچی کا کام پسند ہے تو مطلب نو آپ ڈاؤٹ کہ ان کو اچھا لگتا ہے. مانتے ہیں، آپ ایگری کریں گے علی اکبر گجر صاحب کہ لوگوں کو کراچی کا کام پسند آیا، گلگت بلتستان کی پھر غیور لوگوں عوام کو دیکھیں نا، لوگوں کو دیکھیں، آپ میری بات سنیں، لوگوں کو پسند آیا تو لوگوں نے ووٹ دیے نا انہوں نے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کام پسند نہیں آیا. تو اللہ کرے کہ جس طرح سے کراچی میں اچھا ہے اسی طرح جی بی میں اسی طرح اچھا کام ہو اور لوگوں کو اچھا لگے اور وہ وہاں پہ اس سے مستفید ہوں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ انہوں نے فالو کیا ہے اپنی پارٹی کو، اپنے لوگوں کو. تو ہم اس میں کسی کو ان کو نہیں کہہ سکتے. میں ووٹ آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، آپ نے چوائس ہوتی ہے آپ کے پاس کہ بھئی آپ کون سی پارٹی کو دیں گے اور ان کی جو ان کا ماضی کیا ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہے، کیسے کیا، یہ ساری چیزیں لوگوں نے دیکھ کے ووٹ دیے. تو اس ٹھیک. میں ہمیں کیوں ہم اس میں کریں؟ ہم اپنا پہلے بتا سکتے ہیں، الیکشن سے پہلے ہم اپنا موقع بتائیں گے، اپنی باتیں بتائیں گے، اپنی کارکردگی بتائیں گے. جب عوام جی فیصلہ کر لے گی، جو فیصلہ کر چکی ہے عوام تو کر لے گی، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو ٹھیک ہے. اچھی بات ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کیا جی بی کے لوگوں نے، ٹھیک ہے. تو ویری گڈ. اس میں اسی طرح سے ان کو ہونا چاہیے، یہ پسند ان کو ہے. میں اس پہ مجھے کوئی ملال نہیں ہے کہ میں اس پہ کہوں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا. انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، انہوں نے ووٹ کی طاقت سے لوگوں کو الیکٹ کروایا ہے اور وہ آگے حکومت بنائیں تو آگے چلیں. ہم ان کو ویلکم کہیں گے کہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیاقت اسکانی صاحب، واقعی کراچی کی ترقی کو چن لیا ہے گلگت بلتستان کی عوام نے. آپ مانتے ہیں کہ کراچی میں لاہور سے زیادہ ریکارڈ توڑ ترقیاتی کام ہوئے ہیں جبھی جی بی کی عوام نے آپ کی جماعت کو الیکٹ کیا، آپ کے امیدواروں کو الیکٹ کیا وہاں؟ دیکھیں جی، کراچی اور لاہور کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سر کراچی نون لیگ کے رہنما کمپیئر کر رہے تھے. سر کراچی ایک میگا سٹی ہے، پورے پاکستان سے لوگ آ کر کراچی میں رہ رہے ہیں. جی. آپ دیکھیں کراچی کی پاپولیشن کس طرح بڑی ہے اور کراچی میں روزگار کے لیے پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، علاج کے لیے پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. اور کراچی ایک واحد سٹی ہے پورے پاکستان کا جو سب سے زیادہ ٹیکس ریونیو کرتا ہے، اور تقریباً پورے سندھ سے اگر ٹیکس کلیکشن کی بات کریں دیگر شہروں کی بھی تو 70% سے ابو ٹیکس صوبہ سندھ پورے پاکستان کو دیتا ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ کراچی میں ہمارا ایک گلہ ہوتا ہے ہمیشہ وفاقی حکومت سے کہ آپ دیگر پنجاب میں یا کسی اور صوبے کی نسبت، دیگر شہروں کی نسبت کراچی کو زیادہ ترجیح دیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک K4 کا منصوبہ ہے جو کافی دیر سے زیر التوا ہے. تو کوشش ہو رہی ہے کہ اس بجٹ میں اس کے تمام پیسے رکھے جائیں وفاق کی طرف سے، کہ صوبے کی طرف سے جو پیسے تھے وہ صوبے نے اپنا کام کر لیا ہے. جو ایک ایگریمنٹ تھی وفاق اور صوبائی حکومت کی، مجھے یاد ہے کہ 3 سال پہلے وزیر اعظم سی ایم ہاؤس آئے تھے تو انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر یہ اسکیم K4 کا مکمل ہو جائے گا. اور سر دیے کتنے پیسے تھے، فنڈ کتنے دیے تھے سر؟ دیکھیں جی، اس ٹائم پہ تو انہوں نے کہا تھا 1 سال میں مکمل ہو جائے گا. تو بجٹ آنا تھا تو بجٹ میں پیسے رکھنے تھے تو اس میں کافی کم پیسے رکھے گئے. ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس مطلب مرتبہ پورے ستیلو پیسے جیسا رکھیں. سلوک وفاق کر رہا ہے. جی ہم کوشش تھی کہ یہ تمام پیسے اس بجٹ میں بھی ہم رکھیں. اور کراچی کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو صاف پینے کے پانی کا ہے سر، یہی ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں اسکانی صاحب کہ اب لوگ جو ہے گلگت بلتستان نے بھی پیپلز پارٹی کو
چن لیا ہے اب وہاں کے لوگ بھی. ازراہ مذاق یہ ساری میمز ہم دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ اب وہاں کے لوگ بھی ٹینکروں میں ان کو پانی ملے گا, پانی خرید کے پئیں گے, سالڈ ویسٹ ان کا کچرا نہیں اٹھائے گا. وہاں پہ جو ہے وہ جیسے انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ویسے ہی بدحال ہوگا جیسے شہر کراچی میں. تو سر اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے ایسے مخالفین کو؟ دیکھیں جی, ہمارا تو میڈیا سے ایک ہی گلہ ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی مسئلے ہیں وہ کوئی کچھ نہیں دکھاتے. جو مسئلے ہیں پورے شہر میں, پورے کراچی شہر کو ہی فوکس کرتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں, یہ مسئلے ہیں. اور کراچی میں, آپ کی نظر میں کراچی میں مسائل کراچی میں جو کام ہوئے ہیں, جو سندھ کے دیگر شہروں میں کام ہوئے ہیں, میڈیا نے کبھی ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا. اور ہمیشہ وہ جاتے ہیں جہاں پر وہ گلی خراب ہے, جہاں پر روڈ کھدا ہوا ہے, سر ایک وہیں پر جا کر ویڈیو بنا دیتے ہیں. اب وہاں پہ بھی دھابے جی بنے گا جی بی میں, اور 72 انچ کی جو لائن ہے وہ ٹوٹ جائے گی, پھر پانی کی سپلائی رک جائے گی جی بی کی بھی. دیکھیں جی, آپ جو بھی کہیں, پاکستان کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کرتی ہے. آپ جو بھی کہیں وہ سمجھ چکے ہیں پورے پاکستانی عوام کے. جو میڈیا ٹرائل پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کے کام کرتا ہے وہ سب کو پتا ہے. لیکن ہمیں تو اپنا عوام کے ساتھ کام ہے. ہمیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ میڈیا ہماری تعریف کرے, ہماری برائی کرے. ہم نے تو کوشش کی ہے کافی چیزیں بہتر کرنے کے لیے, اور کافی بہتر ہوئے ہیں میرے خیال میں. پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہیلتھ کا, ان کے علاج معالجے کا. آپ دیکھیں بیماریاں کس طرح پھیلی ہیں, تو اس میں سندھ گورنمنٹ نے جو انقلابی قدم اٹھائے ہیں وہ بھی آپ دکھائیں, آپ بتا دیں کہ پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لیے صوبہ سندھ میں آتے ہیں. اور سندھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے روزگار کے اتنے مواقع دیے ہیں, اور بزنس اتنا صوبہ سندھ میں چلتا ہے. کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, ہر جگہ پر آپ دیکھیں پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آ کر بزنس بھی کرتے ہیں اور روزگار بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بہتر ماحول دیا ہے تو پیپلز پارٹی نے دیا. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ لاہور میں نہیں جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے, کے پی کے لوگ لاہور نہیں جاتے ہیں علاج کے لیے, آزاد کشمیر کے لوگ لاہور نہیں جاتے ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ لاہور نہیں جاتے ہیں. وہ سارے صوبہ سندھ میں آتے ہیں, گمبٹ میں آتے ہیں, کراچی میں آتے ہیں. ہر یہاں پر آ کر دل کے بڑے بڑے آپریشن یہاں پر ہوتے ہیں. یہاں پر سائبر نائف کے ذریعے کینسر کا مفت علاج کیا جاتا ہے, جو 70 سے 75 لاکھ روپے کا ٹریٹمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ فری میں کر رہی ہے. ایس آئی یو ٹی جو گردوں کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ بھی صوبہ سندھ میں. سارا فوکس جو ہے ہیلتھ پر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. نہیں, ہیلتھ سب پر ہے ہمارا. ہم ڈیولپمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں, کافی کام کیے ہیں. اور آپ اگر اس پہ آپ مجھے اگر ٹائم دیں گے تو میں 10 منٹ میں آپ کو صرف اپنے ضلع کی ڈیولپمنٹ کے کام بتاؤں. عسکری صاحب میں بالکل آپ کو ٹائم دیتا ہوں, میں آتا ہوں. علی اکبر گجر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی اکبر گجر صاحب, پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا ہے گلگت بلتستان کے انتخابات میں؟ ان کی جانب سے اعتراضات, تحفظات یہ اٹھائے گئے ہیں کہ ہمیں انتخابی مہم ہی نہیں چلانے دی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ لیگ دیکھا گیا ہے؟ نہیں, دیکھیں بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہوا ہے, جو ہارتا ہے وہ اپنے بہت سارے معاملات لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا, دھاندلی ہوئی ہے. آپ لوگ تو نہ جیتے نہ ہارے, بیچ کی سچویشن ہے, آپ تو دونوں چیزیں تسلیم کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر لازمی بات ہے کہ وہ اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں تو کرتے ہیں, ان کو موقع چاہیے, سیاست کرنی ہے ان کو, تو وہ اسی طرح سے سلسلہ چلاتے ہیں, لوگ لگے رہتے ہیں. لیکن اس طرح کا کوئی ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ ان کو کام نہ کرنے دیا گیا ہو, وہاں پہ روک دیا گیا ہو. کوئی اس طرح کی ہمارے آپ کے نالج میں کوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ جی آپ کے پاس اس طرح کی بات پہنچی ہے کہ جی وہاں کام نہیں کرنے دیا. سر پریس کانفرنس کی ہے, بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, جب الیکشن ہونے کے بعد پھر سارے ہی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, وہ ان کا نہیں. مولانا صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے. مولانا صاحب نے تو 2013 میں بھی اٹھایا تھا, 18 میں بھی اٹھایا تھا, 18 کے بعد پھر ابھی 24 میں بھی اٹھا لیا تھا. لیکن مولانا صاحب کا اپنا موقف ہے, میں اس کو تو کوئی نہ تائید کرتا ہوں نہ میں اس کو کہتا ہوں. لیکن میں لیاقت بھائی سے تھوڑی سی درخواست کر دوں, ود ڈیو ریسپیکٹ, جان کی امان پاتے ہوئے. میں کل بلدیہ گیا ہوا تھا, لیاقت بھائی وہ آپ کے ذرا آپ شفقت کر لیں, چیئرمین شپ آپ کے پاس ہے, یو سی آپ کے پاس ہے, ٹاؤن ایم پی آپ کے پاس ہے, میں نے آپ کے پاس ہے, لیکن حالت بڑی بری ہے. لوگوں کے مسئلے حل کریں تو بڑی آسانی ہو جائے گی. نہیں سر, ایم این اے پاس نہیں ہے بلدیہ سے, ایم این اے سوری, ہاں وہ ہیں ایم کیو ایم کا جو پاکستان کا ہے, لیکن ساری چیزیں ان کے پاس ہیں, سی ایم بھی ان کے پاس ہے. کراچی کی صورتحال بڑی اچھی صورتحال نہیں ہے, ان کو کام کرنا چاہیے. لوگوں نے جو ووٹ دیے ہیں, انہوں نے جو کارڈیو کی بات کی ہے, دوسرے ہاسپٹل کی بات کی ہے, یہ بات چلو
کچھ ہم مان لیتے ہیں تھوڑی سی، لیکن باقی ڈیولپمنٹ کی حالت بڑی بری ہے. کل ایک پیپلز پارٹی کا وہاں کا ذمہ دار تھا ان کا پیپلز پارٹی کا، اس نے کل ویڈیو چڑھائی ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کس طرح سے منہ دیں لوگوں کو. جب ہم پہلے کہتے تھے کہ یو سی ایم میرے پاس ہے، ٹاؤن ہمارے پاس ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود ہم کہاں جائیں. انہوں دکھا رہے تھے گلیاں، روڈ دکھا رہے تھے. میں تو کل گیا تھا وہاں فاتحہ پہ نا، کیونکہ جاتا رہتا ہوں میں پوری کراچی میں آنے جانا، لیکن صورتحال بڑی خراب ہے. پانی کی جو صورتحال لوگوں کو نہیں ملتا ہے، ٹینکروں سے تو مل رہا ہے. جی بی والوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ وہ ان کو بھی اس طرح کا پسند ہے، تو وہ ان کو ہم سر آپ مانتے ہیں وہ بھی ٹینکروں سے پانی خریدیں گے؟ ان کو بھی خریدیں گے. ان کو چاہیے کہ ابھی چلو، کیونکہ انہوں نے فیصلہ تو پھر اپنا ہی ہے نا، کوئی کسی پہ گلا تو نہیں ہو سکتا. لیکن کریں، اچھی گل ہے، ہو تو ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. ابھی 2-3 سال کا ٹائم ہے سندھ ابھی ہمارے قومی الیکشن میں، اس تک ہو سکتا ہے. ہم امید پہ قائم ہے کہ اللہ کرے کچھ آسانی علی اکبر گجر صاحب، K4 جی. کے لیے بجٹ میں رقم اتنی مختص نہیں کی گئی تھی جتنے میں اچھا K4 سنیں، وہ کمپلیٹ میں نے ہوتا ہے. تو بات سر سن لی تھی. یہ ایک گلا میں نے پیپلز پارٹی کرتی ہے مسلم لیگ اچھا نون سنیں کی میری حکومت بات، سے. وہ نہیں پیپلز پارٹی گلا نہیں کرتی. وہ ہمارے، میں بتاؤں کہ میں خود ابھی پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہے لکھانی صاحب سے مل کے آیا ہوں. 2026 کا ٹارگیٹ ہے ان کا، دسمبر 2026 تک انہوں نے جو ان کا ٹارگیٹ ہے وہ کراچی کے تک انہوں نے لائنیں لے کے آنی ہیں. ٹھیک ہے، کراچی تک انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ 26 کے دسمبر تک ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے. لیکن آگے انفراسٹرکچر جو ہے 3 پوائنٹ پہ پانی کا وہ آ رہی ہیں 8-8 فٹ کی جو بڑی لائنیں نا، تو اس سے آگے بس صوبائی حکومت نے کام کرنا ہے، سٹی گورنمنٹ نے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس بجٹ میں جو رہتا ہے کام وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے، میں نے خود بھی مطلب ریکویسٹ کی تھی کراچی کے اور لیے بھی لوگوں وافر سے. فنڈز آ رہے ہیں اس بجٹ میں. ہاں دیکھیں، ہم نے تو درخواست کی تھی کہ یہ پانی کا جو K4 کا منصوبہ ہے اس کو جلد، کیونکہ یہ 22 ارب سے شروع ہوا تھا 2013 میں، 22 ارب سے پھر علی وہ اکبر گجر صاحب، آپ لوگوں کو اس حوالے سے کاوشیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ لوگ تو نہ وفاق دارالحکومت میں رہتے ہیں، آپ تو 25 اس ارب سے شہر میں ہی چلا تو موجود آج ہوتے ہیں. 100 اچھا میں بتاؤں نا کہ 140 ارب پہ چلا گیا. لیکن انشاءاللہ دسمبر 26 کو ہم اس کو لے آئیں گے کراچی تک. آگے مزید اس کو کراچی کے لوگوں کا 70% پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ. لیاقت اسکانی صاحب، جان کی امان پاتے ہوئے انہوں نے شکوہ کیا ہے علی اکبر گجر صاحب نے کہ بلدیہ کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ گجر صاحب ہمارے بھائی ہیں، اچھا وہ اس نے خود نشاندہی کرا دی، ایک ویڈیو چلی ہے. لیکن وہاں سے جو لوکل باڈیز میں جیتے ہیں اور نون لیگ کے ٹکٹ پر لوگ جیتے ہیں، جس جگہ کی انہوں نے نشاندہی کی ہے. لیکن ٹاؤن چیئرمین تو پیپلز پارٹی کے ہیں. بالکل لیکن وہ ٹاؤن چیئرمین ہم نے سب کو دیکھیں. آپ اپنا کراچی کے میئرشپ میں انہوں نے ہمیں ووٹ دیا، ہمارے اتحادی ہیں، تو سب کو برابر کی سطح پر فنڈز بھی دے رہے ہیں. اور جو کنڈی مین اور سویپرز کے حوالے سے کام ہے وہ انہی یو سی کے حوالے کیے گئے ہیں. تو کہیں پر کوئی کوتاہی ہوگی تو نشاندہی ہوگی، ہم اس پر کام کریں گے. ایسا نہیں اسکانی صاحب، شاید مجھے نام یاد آ رہا ہے، کامران اختر صاحب ٹاؤن ناظم تھے بلدیہ ٹاؤن کے. ان کے دور میں ریکارڈ توڑ ترقیاتی کام ہوئے تھے. ابھی کچھ عرصہ قبل 6-7 مہینے پہلے میرا بھی چکر لگا بلدیہ ٹاؤن کا. ویسے وہاں جانا اتنا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک وہ ترقی ہوتے ہوئے دیکھی تھی. اب ایک وقت ہے کہ پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ ٹاؤنز میں، تو اب وہ ترقی کا جو جال ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا. ہو رہی ہوگی ترقیاں، کوئی ماڈل یو سی بن رہی ہوگی، لیکن پورے ٹاؤن میں اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. کیا حدود و قیود کے معاملات ہیں، اختیارات کے معاملات ہیں؟ سر جی دیکھیں، آپ دیکھیں ریکارڈ، آپ کہہ رہے ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے اس ٹائم پہ، تو اس ٹائم پہ ریکارڈ کام تو نہیں ہوا ہے، لیکن ریکارڈ قبضے اس ٹائم پہ ہوئے ہیں، پارکوں پر ہوئے ہیں، گراؤنڈوں پر ہوئے ہیں. تو سر آپ اور لوگ چھڑوا دیں قبضے. جتنے بھی ایمنٹی پلاٹ تھے سب پر آبادیاں بن گئیں، سب قبضے ہو گئے اس ٹائم پہ. اور یہ بلدیہ پہ آپ دیکھیں، جن علاقوں کی گجر صاحب نے بات کی، دیگر علاقے ہیں، وہاں پر ایم کیو ایم نے ایک مینول کا ڈھکن بھی نہیں لگایا. وہ سارے علاقے انہوں نے پسماندہ رکھے. اور کچھ 1-2 یو سی انہوں نے کام کیا، اور جو میں بھی مانتا ہوں کہ 13 میں سے 2 یو سی انہوں نے کام کیا ہے، باقی پورے علاقے میں انہوں نے کام نہیں کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں بلدیہ ٹاؤن میں، اگر ہم ابھی بھی آپ کو اسکیمیں آن گوئنگ بتا دوں جو بلدیہ ٹاؤن میں چل رہی ہیں. بلدیہ ٹاؤن میں ایک بہت بڑا فٹ بال اسٹیڈیم نورانی فٹ بال گراؤنڈ کے نام سے 7 نمبر بلدیہ 7 نمبر میں پاکستان پیپلز پارٹی بنا رہی ہے. اور پانی کے اس کے علاوہ اپنے سیکٹر 11 میں ایک بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس ہے جس پر 1 ارب 29 کروڑ روپے کی لاگت سے میئر کراچی صاحب اس پر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی وہ روڈ سے اتحاد ٹاؤن سے توری بنگش تک
جو ایک بہت بڑی سڑک ہے اس پر بھی کام چل رہا ہے، وہ بھی 1 ارب روپے سے زائد کی اسکیم ہے جس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ گلی محلوں میں چھوٹے موٹے روڈ ہم نے بہت بنائے، 24 کی مارکیٹ کا آپ روڈ دیکھ لیں، آپ بلدیہ کے جہانگیر روڈ دیکھ لیں، بہت سے روڈ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں، جو ٹاؤن کے ذریعے ہی کام ہوئے ہیں، اور ہم اس کو بہتر سے بہتر کر رہے ہیں، اور جتنے بھی آج بھی کام ہو رہے ہیں وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے دیگر اتحادی وہاں پر موجود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بلدیہ ٹاؤن میں یا پورے کراچی میں سارے مسئلے حل کیے ہیں، ہم نے کام بہت کیے ہیں، ریکارڈ کے ساتھ آپ کو کہ ہم نے وہ جمع بھی کرائی ہیں اپنا مختلف جگہوں پر، اور ڈی سی صاحب نے بھی رپورٹ مانگی ہے، ان کو بھی دی ہیں، تو اس حوالے سے کافی کام ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کہتے ہو کہ اس وقت کے بلدیاتی سسٹم میں جب جو دور تھا مشرف صاحب کا، اور اس میں فنڈز کے حوالے سے بھی کافی مسئلے ہیں، اور اتنے پیسے ہیں نہیں، لیکن اس ٹائم پہ بھی ہمارے علاقوں میں، جن علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی، جن علاقوں میں نون لیگ کی اکثریت تھی، جن علاقوں میں این پی کی اکثریت تھی، جن علاقوں میں دیگر پارٹیاں تھیں، وہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے۔ جو کام ہو رہے ہیں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی کرا رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے علی اکبر گجر صاحب، بات کریں اگر ہم آزاد کشمیر کی یا وہاں کی اوور آل سچویشن آپ کی نظروں سے بھی گزر رہی ہوگی، تو کیا کہیں گے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اوپر جو دھاوا بولا گیا ہے، پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کے جو طارق فضل چودھری صاحب ہے، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، وہاں پہنچے، پھر احتجاج کیوں نہیں کامیاب ہو سکا سر ان سے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا کہ پہلے یہ جو کمیٹی ہماری بنی تھی، ان سے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات چیت چل رہی تھی، اور اس میں بہت سارے پوائنٹ جو تھے ہم نے مان لیے تھے، اور ان کی باتوں کو لے کر ہم نے کمپلیٹ کیا۔ بجلی کے معاملات تھے، گندم کے معاملات تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، ان پھر چیزوں پہ اچانک سے سارے سر کلعدم قرار دے دیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو۔ اچھا، میں بتاؤں نا، دیکھیں وہ ساری باتیں ان کی مانی گئی تھیں، اب ایک پوائنٹ پہ انہوں نے پھر دوبارہ شروع کر دیا تھا کہ 12 جو سیٹیں مہاجرین کی جو ہے آزاد کشمیر کو ختم کیا جائے، لیکن یہ ایک عجیب سا اس پہ ڈیڈ لاک تھا سر۔ ان کا وہ کوئی عجیب سا مطالبہ ہے۔ دیکھیں، وہ سارے کشمیری ہیں جو جموں کشمیر اور آزاد کشمیر سے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے، سر تو یہ کشمیریوں ان کی نشستیں کیوں ختم کرنے کی بات کرے جوائنٹ ایکشن کمیٹی؟ وہ دیکھیں نا، وہ ان کا یہ موقف بالکل عجیب سا موقف ہے یہ کہ تو وہ اچھا سلوک نہیں کشمیریوں ہوا کی مہاجرین کے ساتھ۔ نہیں، اچھا سلوک نہیں ہے ختم کرنے کا، وہ کہہ رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتی ہے، جی بالکل لیکن یہ تو ایک قانون کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، اور اس کو کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہی حل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کہے گا، کیونکہ یہ تو 30-35 لاکھ اتنے بڑی تعداد سر میں کشمیری کانسٹیٹیوشن نے، جوڈیشری نے تو کھلا کہہ دیا ہے کہ مہاجرین کی سیٹ جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، ہم شب خون نہیں مارنے دیں گے۔ ہاں، تو پھر اگر کوئی زور زبردستی اگر کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں وہ پہلے بھی انہوں نے بہت نقصان کیا، ابھی بھی ہمارے رینجر کے نوجوانوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہیں، پولیس کے نوجوانوں پہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ان کو شہادتیں لوگوں کی ہوئی ہیں، تو یہ قابل مذمت ہے۔ ان کے اندر دہشت گرد جو چھپ کر اندر سے جو پاکستان کو نقصان کرنا چاہ رہے ہیں، جو پارٹیوں کا خفیہ ایجنڈا پیچھے سے ان کو کوئی سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان کو ہم ناکام کریں گے مل کر۔ لیکن یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اور امن و امان کو خراب کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال علی کیا اکبر جا گجر رہا ہے، صاحب، جو ایکشن کمیٹی کے نام سے کچھ ذرائع سے اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر کاربند ہیں، اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے ان کے دفاتر سے، ان کے مرکز سے۔ جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پیچھے سے غیر ملکی ایجنڈا اور ان کے پیچھے تمام وہ نیگیٹیوٹی شامل ہے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ملک کے لیے بہتری کے لیے نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل جنگ سے، لڑائیوں سے تو مسائل حل نہیں ہوتے، بیٹھ کر بات کی جاتی ہے۔ جب آپ کے 99% آپ کے جو مطالبات ہیں سارے مان لیے گئے ہیں، ساری چیزوں کو آگے بریک تھرو ہو گیا تھا، تو پھر دوبارہ پاکستان میں یہ دوبارہ چیزوں کو ہلچل مچانے کے لیے، چیزیں خراب کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، دیکھیں گے جو لوگ اس میں اس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے، انشاءاللہ ان کو پکڑا بھی جائے گا، لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی، ان کو قانون کے مطابق ان کو سزائیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو کھلم کھلا اس طرح سے چھوڑ دیا جائے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اس طرح سے کام کریں۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں، لوگوں کی جان کو نقصان پہنچائیں۔ اگر آپ کی کوئی مطالبات ہیں تو آپ بیٹھ کر جو فورم آپ کا متعلقہ ہے وہاں پہ بات کریں لوگوں کے ساتھ۔ سر اب تو خیر بات نہیں ہو سکتی کالعدم جماعت سے۔
نہیں قلعدم سے نہیں، کسی کو بھی، کوئی بھی چاہتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی پرابلم ہے تو آئیں، بیٹھ کر بات کریں. آپ لوگوں کے اوپر حملے کریں گے، املاک جلائیں گے، لوگوں کی گاڑیوں پہ حملے کریں گے، جانیں لیں گے لوگوں کی، تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیاقت علی اسکانی صاحب، آپ نے بھی تمام صورتحال دیکھی ہوگی راولہ کوٹ کی. تو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو تشدد کیا گیا ہے، جو اسلحے کا آزادانہ استعمال کیا گیا ہے، پرتشدد کارروائیاں، ہتھیار لہرائے گئے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی جماعت اس کی مذمت کرے گی؟ جی بالکل ہم مذمت کرتے ہیں. دیکھیں جی، سیکورٹی فورسز پر جو حملہ ہوا، جو لوگ ہمارے شہید ہوئے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پر موجود تھے، کیونکہ ان کا پروٹیسٹ ایک ہوتا ہے پرامن طریقے سے. اس طرح کے پروٹیسٹ ہم نے نہیں دیکھے ہیں کہ کلاشن کوفوں کے ساتھ آپ جائیں، وہ جو سیکورٹی پر لوگ معمور ہیں ان پر فائرنگ کریں. حکومتی وزراء وہاں پر موجود تھے. طارق فضل چودھری صاحب جو مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سینئر وزیر ہیں. سر کیوں نیگوسیشن نہیں ہو سکی؟ کیوں ان کو جو ہے ان سے بات نہیں کی گئی، اس طریقے سے ٹیبل ٹاک نہیں ہوئی کہ اچانک سے انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا، پھر ان کو قلعدم بھی قرار دے دیا گیا حکومت کی جانب سے؟ لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، ابھی جو ہمارا جو ملک کا قانون جو کہتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں ہیں، جو 12 سیٹس ہیں جو مہاجرین کی، وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ مہاجرین تھے جنہوں نے بٹوارے کے بعد پاکستان میں رہنا پسند کیا. آزاد کشمیر میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ رہائش پذیر ہیں. تو ان کو ڈائریکٹ آپ کہیں کہ ان کی سیٹیں ختم کریں، اور کوئی بھی وفاقی حکومت بھی نہیں کر سکتی ہے، نہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، جو وزیر اعظم ہے، نہ وہ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو قانونی ایک معاملہ ہے، قانون کے مطابق ہوگا. ان کو بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم سیکورٹی اداروں پر بھی حملہ کر دیں گے، ہم املاک بھی چلائیں گے، ہم امن و امان بھی خراب کریں گے. کیونکہ چند لوگ ہیں جو بیرونی فنڈنگ کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان اور خاص طور پر افغانستان جس طرح ہمارے ملک میں مختلف بارڈرز کے ذریعے مختلف جگہوں سے یہ جو فتنۃ الخوارج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان پر تابڑتوڑ حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی سیکیورٹی اداروں کو اور تمام فورسز کو جنہوں نے بھرپور مقابلہ کیا ہے، اور پاکستان امن کی طرف جا رہا ہے. اور الحمدللہ یہ جو عزت پاکستان کو ملی ہے، جو ایران جنگ کے بعد، ایران اسرائیل امریکہ کی جو جنگ کے بعد جو پاکستان کو دنیا میں پذیرائی ملی ہے، دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ ہندوستان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، اور مختلف طریقوں کے ذریعے وہ ہمارے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل مختلف جگہوں سے. ٹھیک ہے لیاقت علی اسکانی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. علی اکبر گجر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، جمہوریت کی اصل طاقت عوام کی رائے ہے. آئین کی بالادستی اور سیاسی استحکام میں یہ پوشیدہ اور پنہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ دونوں خطوں میں سیاسی عمل مثبت سمت میں عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. اسی امید اور دعا کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.